वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर सुबह हिदायत में और ज़ीरो पॉइंट से रेड ज़ोन तक अब ये तमाम आज़ादी मार्च, इनकलाब मार्च रेड ज़ोन में दाखिल हो गए हैं और देखें कि अब आज क्या लाएअमल अपनाया जाता है। कॉल्स बहुत सी आपकी आ रही हैं, चाहूँगा कि मुख्तसर बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मैं अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ स्वीडन से। आपको और मेरी बहन को सलाम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल कयूम साहब। आपने अच्छा टॉपिक रखा। जीरो से देखा ना, जीरो से रेड जोन तक तो वो चले गए, प्रोग्रेस तो हुई है ना। आप देखें लाहौर से किस तरह उनको रोका गया, रास्ते में रोका गया। कोई गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं कि उन परिंदा भी उड़ के जो है वो इस्लामाबाद आए। लेकिन ये लोगों का जज्बा है। लोग जो है, ये जो भी लोग निकले हैं बाहर, ये हमारे लिए, आपके लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए निकले हैं। उनका कोई जाती मामला नहीं है। वो सब लोग अपने अपने रोजगार पे हैं, काम उनके चल रहे हैं। लेकिन ये वो दुकानदार वाली बात मुझे भी पसंद आई कि मैं छोटी सी मिसाल आपको अपनी दूं कि जब मैंने यहाँ बिजनेस शुरू किया फारूक भाई, तो सारे पाकिस्तानी जो थे वो मेरे पीछे लग गए कि ये बंदा किधर से आ गया है। अच्छा। और आप यकीन करें, दुनिया के किसी बिजनेसमैन ने मेरी मुखालफत नहीं की। सिर्फ पाकिस्तानी अपने ज्यादा करते हैं। एक दूसरे के पहले दुश्मन थे आपस में। जब मैं आया तो सब इकट्ठे आपकी तरह, आपकी मिसाल मेरे पीछे लग गए। अच्छा। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और वो सारे गायब हो गए। ये होता है सच्चाई की जंग। आज आपकी कौम के लोग ये सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। ये पुराने सियासतदान जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, उनके लिए जमहूरियत क्या है? वो ये सोचते हैं कि हमें मुफ्त गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, नौकर मिलेगा, पुलिस मिलेगी, पैरे मिलेंगे, मुफ्त जहाज मिलेंगे, मुफ्त सफर मिलेंगे, और हमारी पावर होगी। और पैसे का काम नहीं उनको आता। नालायक, अनपढ़, जाहिल लोग भी हैं। और वो जनाब आपके सेनेटर, एमपीए, एमएनए वहां बैठ गए। वो जो पावर है उनके हाथ में, उसके लिए मर रहे हैं। जमात इस्लामी वाले, इनको क्या आता है? मौलाना फजल रहमान सारी जिंदगी उसने क्या पाकिस्तान का काम किया, या और लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया? वो सब क्यों रो रहे हैं? उनकी गाड़ियां चली जाएंगी, उनके बंगले चले जाएंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। जो पैसा आज पीपल पार्टी के एमएनए एमपीएस ने बनाया है, और यहाँ लंदन के अंदर महल बनाए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ने महल बनाए हुए हैं। रहमान मलिक जो आपको पता है FIA का मामूली से इंस्पेक्टर था, अरबपति बन गया। बड़े बड़े लोग अरबपति बने। तो ये जो खतरा है उनको, इससे उनकी टांगे जो है वो सारी रात कांपती रही हैं काफी दिनों से, और आज तो बिल्कुल ही शायद बैठने वाले हैं। मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दे। ये जो बंदे वहां पे, हमारी बहनें, भाई, हमारे बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं, इनके अंदर इतनी जुर्रत और ताकत दे। और ये सीधी बात है फारूक भाई, फौज खामोश क्यों है? सही। इसलिए खामोश है कि फौज की भी यही मर्जी है कि ये करप्ट लोग, पाकिस्तान के बददियानत लोग, हरामखोर लोगों से छुटकारा पाया जाए। आपके फौज के जनरल बताएं मुझे, किस जनरल की पाकिस्तान के अंदर मिल है? किस जनरल के बार महल? कौन जनरल है जिसकी सारी मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर? ये सिर्फ सियासतदान करोड़पति क्यों है? वो कौन सा पैसे का पाइप है कि जब ये MNA बनते हैं तो इनके घरों में वो तेल की तरह आना शुरू हो जाता है? क्योंकि हरामखोरी करते हैं, बददियानत लोग हैं और नालायक तरीन लोग हैं। जाली डिग्रियों से ये वहां पहुंचे थे। FA वाले प्रेसिडेंट बन गए पड़े हुए, और जो जाली डिग्रियों वाले तो सेनेटर MNA बैठे हुए हैं। उनको वो खतरा है और कोई खतरा नहीं है। मैं कहता हूं कि ताहिर अल कादरी और इमरान ने जो काम किया है, ये तारीख में लिखा जाएगा। आपकी किस्मत बदलने वाली है। ये नवाज शरीफ जो जिसने अरबों रुपए छुपाए, पाकिस्तान के बाहर बैंकों में ट्रांसफर किए, उसका बेटा खरबों रुपए की जायदाद में रहता है, घर में रहता है, और उसने बिजनेस खोले हुए। उनको फिक्र तो होगी ना, ये पैसा हमारा चला जाएगा। 30-35 बंदे मरवा के उनका एक बार खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने, उनकी रिपोर्ट, सबसे बड़ा जुल्म कि उनकी FIR कटवाने नहीं दी गई। ये देखिए, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में है। यहाँ यूरोप में तो किसी को परिंदे को पत्थर मार जाए तो दूसरा बंदा जाके पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि इसने, हमने देखा है किसी परिंदे को पत्थर मारा है, तो वो भी जेल में जाता है, उसको भी सजा मिलती है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये जानदारी की बात है कि आप हमारे मुल्क के वफाद में है। आपकी फौज 100% आपके साथ है। वो खामोशी से अंदर खड़े। मैं तो चाहता हूं कि इस वज़ीर आज़म को पकड़ा जाए उधर से, इसके भाई को। और ये जितने हरामखोर MNA MPA वहां छुपे हुए हैं, इनको पकड़ो, इनका एहतसाब करो, इनके पेटों से, इनके घर बेच के सारा पैसा पाकिस्तान में जमा कराओ, और हमेशा के लिए इनके ऊपर बैन लगा दी जाए कि इनके खानदान के बंदे पाकिस्तान में सियासत नहीं कर पाएंगे। चले, मेहरबानी अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया स्वीडन से। और कुछ खैर रवायती जो सियासतदान, जाली डिग्री वाले आपने बात की, तो
जमशेद दस्ती इमरान साहब के बिल्कुल साथ खड़े होते हैं या उन्होंने भी इसी मार्च में शमूलियत की है। तो बाज़ औक़ात ये होता है, खर साहब जो हैं वो ताहिरुल कादरी साहब के बिल्कुल साथ हैं, परवेज़ इलाही या चौधरी बरादरान जो हैं वो भी इनकलाब मार्च में शामिल हैं। तो कुछ ऐसी मिलावट अब भी है, शायद आगे चल के या कुछ ऐसी और थोड़ी सी छान फटक हो तो ये बिल्कुल एक पाक और शफाफ अंदाज जो हम चाह रहे हैं, जिस किस्म की हुकूमत हो या जिस किस्म के हुक्मरान हो तो उस किस्म की हमें क़यादत मिल जाए, या ये जो क़यादत थोड़ी मिलावट वाली थी उन्होंने अपने आप को कोई पाक साफ कर लिया हो। तो अब आने वाला वक्त बताएगा ये क्या होता है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे मिलावटें हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फारूक भाई मखसूस से बात कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी मेहरबानी शाह साहब, बहुत आज शुक्रिया। मेरे सब्र का इम्तहान है, एक तो टेलीफोन की वजह से, दूसरा खांसी की वजह से। मुझे नहीं पता कि किसी वक्त खांसी का अटैक हो जाए। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बहन पहले आपके ब्रेक से पहले बात कर रही थी जहां उन्होंने फरमाया था कि इंसान को खुद काबिल तकलीद होना चाहिए, अपने में वो खूबियां पैदा करनी चाहिए जो एक अच्छे आदमी में होती हैं, को खुद ब खुद बन जाती है, आ जाती है। बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दुआ से बाज रखने वाला, बस दुआ से बाज रखने वाला निस्बतन काम में इबादत गुजार था, लेकिन जो उन्हें उकसाता था कि बद्दुआ करें वो ज़ाहिद व आबद था, लेकिन अंदरून तौर पर वो सख्त गिर किस्म का आदमी था। अहले बैत अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर उसवा हुस्ना को देख कर लोगों ने इबरत पकड़ना होती, लोगों ने सीखना होता तो जंगों की जरूरत पेश न आती। ज़ाहिरन अगर ये बात मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर मैं माफी भी मांगता हूँ कोई ऐसी बात है तो, अगर ज़ाहिरन इमरान खान के मुतल्लिक़ है तो मैं जनरली ये कहता हूँ कि हम एक ईंट खरीद कर मस्जिद में देते हैं तो जन्नत में महल के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं उनकी लोग से। एक आदमी 3.5 करोड़ 350 करोड़ या इस किस्म इससे ऊपर की रफ़ायामा का काम करता है तो उसके ज़ाती अमाल को अगर उस ऐनक से न देखा जाए, हम इबादत गुजारों में खुद को पहले देखते हैं और गुनाहगारों में दूसरा आदमी पहले शामिल होता है। सवाल यह है कि अगर उसने सियासत में हिस्सा लिया है, जो सिलसिला कर रहा है, तारुल कादरी जो बात कर रहे हैं, उन्होंने वो बात की जो पिछले 67-60 बरसों में नहीं हुई है। ठीक है। असल में 1956 में हम आजाद हुए थे जब जनरल ग्रेसी गया था। जनरल ग्रेसी के मौजूद होने तक हम आजाद नहीं थे। उसके बाद लोग कहते हैं जी अयूब खान से एहतसाब करो, या खान से करो, पीपल पार्टी से करो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, जिया से, नहीं जी पीपल पार्टी की पहली हुकूमत से, नवाज ग्रुप की, मुस्लिम लीग की, फलां नहीं, एहतसाब कहीं से शुरू होना चाहिए था, कहीं भी होना चाहिए, आज ही शुरू होना चाहिए था। हमने बहुत देख लिया। ये क्या इंसाफ की बात है कि 3 दिन तक हमारे लोग बैठे रहे हैं लाशों को लेकर, लेकिन उन्हें तरखोरे नाम नहीं समझा गया। मियां नवाज शरीफ रायगढ़ में बैठे उस खतरे को नहीं बांट सकते थे जो एक आम आदमी समझ सकता है। मैं आज 6वां दिन है मैं बराबर टेलीविजन के सामने बैठा हूँ, खांसी की दवाई लेने में बाजार नहीं गया हूँ, इस वजह से कि मैं जो काम हमारी तालीम देती है कि हुसैन के मसायब का ऐलान करो, चाहते ये थे यजीदी के ये काम ऐसे ही खत्म हो जाए, जाहिर ना हो, नहीं सही जो बुराइयां की हैं लोगों ने उनका इजहार करो ताकि उनके रफा दफा करने का कोई तरीका कार निकल सके। मैं अगर मियां साहब इसको सुलझाना चाहते तो कर लेते। आपने कभी देखा है माइकल नजीर यहाँ विजिट करके आए थे पाकिस्तान में, जेल सालक को कभी देखा तो नहीं करते। कभी आपने शिया कम्युनिटी को इतनी बढ़ चढ़ के देखा है, वहां जितने उलमा इकट्ठे हैं, आज मैंने मजलिस उलमा शिया में भी इकट्ठे नहीं होते हैं। ये कुव्वत किसने दी है? तारुल कादरी साहब का एक बयान को आपने यकीनन गौर से सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि अकलीतों को उनके बराबर के मसावी हकूक होना चाहिए, न सिर्फ इसके कि वो ये शिया है, काला है, सफेद है, इस बात पे नहीं। और यही उनका बिल्कुल सही। तो इसमें क्या किया है, क्या अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया गया। जो डरेगा, एक आदमी गिदड़ पानी पी रहा था तो उसने उस सीटी बजाई तो गिदड़ पानी छोड़ देता जंगल में, तो दोबारा फिर पीना शुरू करता तो फिर वो दोबारा सीटी मारता। तो दूसरे ने पूछा क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसने यार एक ही सांस में से आराम से पानी पीने नहीं दूंगा। अब इन लोगों पर
جو یہ حکومت کے خزانہ لوٹتے تھے، ان کی مجبوریاں یہ تھیں کہ حکومت میں رہنے کے باوجود جناب آصف زرداری صاحب اپنی بیگم صاحبہ مرحومہ کی پوسٹ مارٹم بھی نہیں کر سکے. یہ مجبوریاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوٹتے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بچ کے کوئی نہیں جائے گا. اس لیے نہیں کہ وہ قانون سے بچ کے ہوں گی، امینڈمنٹس ہوں گی، الیکشن کا طریقہ شفاف ہونا چاہیے. اس کے بعد یہی جیت کے آئیں گے، ہم کہیں گے میاں نواز شریف بسم اللہ. بالکل، بہت شکریہ جی شاہ صاحب. بالکل صحیح. اچیومنٹ جو سابقہ رہی ہے بالکل صفر، لیکن جو اس وقت تبدیلی نظر آ رہی ہے یہ واقعی قوم کے لیے ایک پیغام ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو احتساب کے نام کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل تھا، وہ مجھے بار بار فوٹیج نہیں بھولتی کہ رحمان ملک صاحب نے اتنا ڈھیر لگایا ہوا فائلوں کا کہ یہ میاں برادران نے جو غبن کیا وہ یہ سارا میرے پاس ہے. اور وہ ان دنوں وہ دکھاتے تھے جب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت کے خلاف پنکھیاں جلتے تھے، جب وہ احتجاج کرتے تھے وہ فائلیں دکھاتے تھے. یعنی وہ نورہ کشتی ایسی جاری تھی کہ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. اب اتنے بڑے لیڈر ہیں، چلیں اتنا بڑا بحران ہے، زرداری صاحب دبئی میں ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور جو ہمارے دیگر قائدین ہیں نون لیگ کے، انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا کہ ماڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں کو مروا دیا. اور ابھی تک چلتے چلتے وہ 2 دن پہلے کہتے ہیں ہاں جی ہم کمیشن بھی بنا دیں گے، آج وہ اپنا کچھ اور بیک فٹ شو کریں گے. لیکن جب تک ان سے مکمل چھٹکارا نہیں ہوگا، پاکستان کی تقدیر جو ہے ہم خواب جسے دیکھتے رہے وہ بدل نہیں سکتی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بہت دیر سے انتظار کر رہی ہوں. جی نسیم سسٹر. جی بات کریں بہن، بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ساری ٹیم کو بہت بہت سلام، اور آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، تندرست رکھے، خوشیاں دے. اور میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، ایک تو ایک دیوالی کہتی ہوں، جو آپ کے پاس کالر آتے ہیں، ابھی ایسا ٹائم ہو رہا ہے سب کو کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو ان سے کہے کہ تھوڑا مختصر بات کرے صرف اور مختصر کرے. اچھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں، صرف یہ پیسج دینا چاہ رہی ہوں کہ جو مولانا صاحب نے سب نے دیکھا ہوگا، ان کی آواز پہ لبیک کہیں، اور سارے شیعہ سارے، اور شیعہ ہی نہیں، صرف میں کہتی ہوں کہ ہندو تک اور عیسائی تک جن کو شہباز شریف نے مارا تھا لاہور میں، وہ سارے کے سارے پہنچ جائیں اور سب جھنڈے لگا کے بیٹھے اور ملک کو بلاک کر لیں اور اس کو کامیاب بنانے سب مل کے. اور جو ایک صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کیسی پارٹی؟ کوئی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. ملک کے یہ کیڑے ہیں، یہ پارٹی جو ہے جتنی بھی ہیں یہ گھن ہے ملک کے، ملک کو کھانے والے جو کھا رہے تھے ملک کو، بہت انہیں کو صاف کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اور سارے لوگ ان کا ساتھ دیں، سارا ملک ان کا ساتھ دیں. اور جو بھی کوئی اس طرح کی بات کرنے آئے آپ کو اس کے خلاف، اس کو آپ زیادہ ٹائم مت دیں کہ جو نون لیگ کے خلاف پارٹی، کوئی پارٹی نہیں چاہیے ہمیں. ملک کی ریمت لگی ہوئی ہے ملک پہ، یہ پارٹیوں کی ان کو صاف کرنے کے لیے آئے، ان کو کھڑے ہوئے ہیں. سب کو کتنے قتل ہوئے، کتنا کچھ ہو رہا ہے، سب ساتھ دی. میں سب کو آواز دے رہی ہوں، نکلو سب گھروں سے، پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں، کوئی بھی مذہب دین جو اسلام ہندو ہیں عیسائی ہیں، سب نکلو، نکل کے جاؤ اور ان کو یعنی ان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے سسٹر، بہت شکریہ. لیکن ہم کال سب کی لیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہماری بات سن کے کچھ اپنی اصلاح کر لیں یا ہم ان کی بات سن کے کچھ اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ سلسلہ رہنا چاہیے. کال سب کی ہم لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں شاہد بول رہا ہوں یہاں بولٹن سے. میرے والد صاحب ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی انہیں دے دیں. شاہد صاحب آپ لائیو آ چکے ہیں، بات کرائیں اپنے والد صاحب سے، مہربانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں جناب پروفیسر عبد المجید اقبال بول رہا ہوں گجرات سے، اور اس وقت بولٹن میں ہوں. اور میں نے ایک 2 شعر کی ربائی لکھی ہے، میں شاعر بھی ہوں، ماشاء اللہ. آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میرا تعلق جو ہے تحریک انصاف نہیں بلکہ انصاف سے ہے. انصاف سے. وہ یہ ہے جی. وقت کی رفتار میں ہے انتشار خلق شار. جی. وقت کی رفتار میں ہے انتشار خلق شار. واہ. اہل وطن بیزار بے قرار سوگوار. دنیا کے مسائل کا حل فقط ایک ہے. واہ. دنیا کے مسائل کا حل فقط ایک ہے. خدا کی زندہ کتاب خبردار ہوشیار. صحیح صحیح. ماشاء اللہ. جزاک اللہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ظاہر ہے الفاظ کی صورت میں لوگوں تک پیغام پہنچایا. تو جی بہترین، ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، لوگوں کی گفتگو جاری ہے. اور اپنا جہاں بھی ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی ایک، جیسے ان سے پہلے شاہ صاحب نے آئے تھے کہ ظالم جو بھی ہے ان کے چہرے سے نقاب ہٹانا یہ رہتی دنیا تک یہ فرض ہونا چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب مولانا ملک یعقوب صاحب محترم ہمارے ساتھ. بسم اللہ. بھائی اور السلام ہو. وعلیکم السلام.
بہت شکریہ. آپ کا موضوع ماشاءاللہ 0 پوائنٹ سے ریڈ زون تک ہے. جی مخصوصاً سید قبلہ کی باتیں سنی اور یہ ربائی بھی سنی. بات دراصل یہ ہے کہ پانی بہت سر سے گزر گیا ہے. جی کوئی تو ہو اس جو صحرائے بے صدا میں اذان دے, ورنہ کہیں آسمانہ زمین کا جواب دے. سارے چمن میں نفرت و تحقیر اگ گئی, کوئی تو ہو جو اس نفرتوں کا جنگل اکھاڑ دے. دیکھیں بھائی, بات صرف یہ ہے کہ کوئی تو ہے جس نے کم از کم تلاطم پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. مگر نہ 65 سال سے لوگ, جن لوگوں کے منہ میں حرام لگ گیا ہے, جی, اور جو لوگ رشوتوں اور کمیشن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں, انہیں سب اچھا لگتا ہے. لیکن جو غریب عوام ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اپنی بنیادی حقوق. اچھا مولانا صاحب, ایک جو چیز بات کی جاتی ہے, ان کے جو حمایتی ہیں خاص طور پہ نون لیگ والے, وہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بن گئی, پل بن گئی, اتنی ترقی ہو رہی ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے انقلاب مارچ کرنے کی؟ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ ترقی ہو رہی ہے؟ کیا بنتا ہے, میں نے تو آگے بھی کہا تھا جی کہ خالی خلی جمہوریت لوگ اوڑھیں یا بچھائیں یا دسترخوان پر بچھائیں. ٹھیک ہے. سڑکوں سے کیا بنتا ہے؟ ہسپتال جائیں تو دوائی نہیں ملتی ہے تو جعلی ملتی ہے. جی, بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی. دانش سکول اور بڑے بڑے اونچے سکول لیپ ٹاپ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. جی, یہ سارے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں, عوام کے لیے کوئی بھی نہیں کام کر رہا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ مظلوموں کی آواز بارگاہ الہی تک پہنچے گی, عرش الہی کو ٹکرائے گی. اور اس وقت جو خلفشار ہے, یہ ٹھیک ہے الفتنہ تو اشد من القتل, لیکن اس قدر پرامن ہجوم میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو. اور خاص طور پر میں ملت تشیع کے اکابرین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت اکٹھے ہو جائیں, وگرنہ تمہیں پھر یہ نو اور نیور والا مسئلہ ہے. وحدت مسلمین کے ہاتھ مضبوط کریں, وہ ایک اچھی آواز کے ساتھ شیعہ سنی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. اور اگر تمام علماء اور اکابرین اس وقت کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی طاقت بن سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کے ضمیر کو بیدار کرے اور لبیک یا حسین, لبیک یا حسین کی آواز پر. خمینی علیہ اللہ مقامہ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ آزاداری کی تحریک سے حاصل کی ہے, لیکن پاکستان میں آزاداری کی تحریک سے سوائے وحدت مسلمین کے جرأت مندانہ اقدام کے علاوہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عقل, فکر اور فہم عطا کرے کہ ہم کم از کم آواز تو بلند کریں. ہاں, کم سے کم آواز تو بلند کریں. مہربانی مولانا صاحب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک MCR میں کالر ہمارے ساتھ ویٹ کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب جناب, اور آپ کی ہمکارہ کو بھی بہت بہت سلام. مہربانی نقوی صاحب. میں اس وقت آپ کے بڑی اچھی وہ آپ کا وہ چل رہا تھا سلسلہ, لوگوں کے خیالات معلوم ہو رہے تھے. جی, مگر یہ کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں صرف یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے, لیکن یہ کہ آپ کی نشریات اب ہمارے ہاں بالکل بند ہے, آج نظر نہیں آ رہی. ابھی آپ کے یہاں کا فیلئر ہے یا یہ کہ یہاں سے بند کیا گیا ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے, مگر ہم اس سے محروم ہو گئے. بس یہ بات ضرور میں کہنا چاہ رہا تھا, ورنہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا تھا. بالکل بالکل. شاید بہت شکریہ نقوی صاحب. اسلام آباد میں بہت کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو ہدایت TV وہاں پر کسی نے یا تو جان بوجھ کے بند کروا دیا ہے, بہت سے چینلز بند کیے گئے ہیں کہ جن پر کوئی حق سچ کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی تھی. لیکن کوشش کریں گے کہ کچھ اگر ہمارے سیٹلائٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو. تو محترم نقوی صاحب تھے, ان سے پہلے مولانا ملک یعقوب صاحب جو بزرگ ہیں ہمارے, ان کے مطابق بھی کہ انہوں نے زندگی میں ایسا جذبہ نہیں دیکھا. ایک بہت بڑی ایک چینج, یا ہم دیکھیں نا کہ بغیر کسی تفریق کے, شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے وہاں پر, بوڑھے جوان کی نہیں ہے, علاقائی طور پہ ہم بٹے ہوئے تھے, وہ بھی سب اکٹھے ہیں. خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آئے ہیں, پنجابی بھی آئے ہیں, کراچی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ایک وحدت, جیسے ایک نعرہ لگ رہا تھا وحدت ضروری ہے, تو ایک واقعی ایک جو وحدت, جو ایک پکار تھی وقت کی, وہ نظر آ رہی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فاروق بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. سوال آپ سے ہے جی جی کہ جو جسٹس جواد خواجہ صاحب آج قانون کی تشریح فرما رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, میرا ان سے آپ کے توسط سے یہ سوال ہے
کہ کیا وہ بھی ماڈل ٹاؤن میں یا اس سے پہلے کوٹا کے واقعات میں سو موٹو ایکشن لے سکتے تھے؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ سو موٹو لے سکیں؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح. شاگرد اور وہ ظاہر ہے ایک ان کے جو باس گئے ہیں افتخار چودھری صاحب، ان کے نیچے جو ہیں وہ ایسی، یہ سارا ایک نظام ہمارے ہاں ایسے ہی چل رہا ہے. تو عدلیہ جس کو ہم کہتے تھے کہ آزاد ہوگی، بہت سی جانیں اس وقت بھی گئی، لیکن حقیقی طور پہ عدلیہ آزاد ہوئی نہیں. اور جو پچھلا پاسٹ ہم نے دیکھا ہے، وہ افتخار چودھری صاحب کا وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، جو بھی وزراء اعظموں کو وہ طلبی کرتے تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید بڑا انصاف ہو رہا ہے. لیکن وہ اعلیٰ کار وہ انہی میاں برادران کے افتخار چودھری صاحب بنے ہوئے تھے، جو الیکشن بھی بعد میں جتوایا. بہت سے رمدے صاحب اور اس قسم کے جو ان کے کولیگ تھے، عمران خان نے ان کے حوالے سے انکشافات بھی کیے ہیں. تو ایک معاملہ تو بالکل گڑبڑ ہے پورا نظام جو ہے. اور یہاں پر ایک وقتی طور پہ محدود یا صرف نواز شریف صاحب کے ہٹنے سے میں نہیں سمجھتا کہ چینج آئے. یہاں اس موقع پہ اختلاف نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ پہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کی سوچ میں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف ہٹے تو اس کے بعد نون لیگ کی حکومت اور خاص طور پہ چودھری نثار اگر آئیں تو پھر ہم مذاکرات کر سکتے ہیں. طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک کے بعد اگر ایک آئے گا تو وہ ایک کے بعد ایک جیسا ہی ہوگا اور انہی کے شاگرد اور بھائی بندے ہی ہوں گے، تو اس سے نظام چینج نہیں ہوگا. تو یہاں پر اب یہ معاملہ دیکھیں کہ اگر وہ عمران صاحب صرف اسی پہ اپنے آپ کو محیط رکھیں کہ نواز شریف صاحب ہٹیں، سین سے چہرے بدلتے رہے ہیں، نظام نہیں بدلا. ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ چہرے بدلے ہیں، چہرے پہ چہرہ بدلا ہے، نظام نہیں بدلا. تو محض چہرہ بدلنا تحریک انصاف کی سوچ ہے، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانی چاہیے، تھوڑا سا بنیادی طور پہ کھنگالنا ہوگا کہاں غلطی ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے. السلام علیکم. جی آپ بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. چلے کوئی بات نہیں، پھر میں آپ کو دوبارہ کر لوں گا پروگرام کے بعد. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. مولا علی مدد بہن ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ایک بار بس اتنی پریشانیاں ہیں میری بہن سے کہ کوئی دعا بتائیں میں پڑھوں. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. اور آپ دعا کریں سب کہ میری اللہ پاک مصیبتیں اور میں نہیں اس قابل کہ میں سب دعا کر رہے ہوں گے بہن. آپ کے جو بھی ویورز اس وقت سن رہے ہیں، بالکل پروردگار عالم آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو سکون و چین دے. الہی آمین. اور میں انہیں تھوڑی سی تصویر بتانا چاہتی ہوں ساتھ ہی، کیونکہ ٹائم کم ہے. میری بہن سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ میں نے ایک تصویر پہلے بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا، یہ علی کی تصویر ہے، یہ اس میں الہی بھی ہے، تو اس کی بڑی تاثیر ہے اور یہ ہر چیز کے لیے بہترین و مفید و مجرب تصویر ہے. تو اسے آپ 1000 مرتبہ جو ہے وہ اس تصویر کو روزانہ پڑھ لیا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اور اس وقت ساری قوم ہی پریشان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کہ جو اس وقت انقلاب میں ہے، سب سے بڑی بات یہ پہلے دن سے ہماری یہی دعا تھی کہ وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہ ہو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی دہشت گرد جو ہے وہاں پر نہیں آن پٹکا. اور جو قائدین ہے یا جو قیادت ہے انہوں نے بھی دن رات ایک کیا. اور جو عام عوام ہے، پہلے یہ ہوتا تھا جی سب کا چاہتا ہے کہ ہمارے حق میں نعرے لگیں یا ہم فلاں نشست پہ یا فلاں سیٹ ہمیں مل جائے، لیکن عوام نے اس انداز سے ساتھ نہیں دیا. لیکن ساتھ ساتھ اب اور لوگ مل رہے ہیں. پہلے یہ تھا نا کہ پہلے دن جی ہاں جی وہ فلاں بہت کم لوگ. یہ بالکل ہمارا یہ ہماری سسٹر نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلانا جو ہے وہ آنی چاہیے تنظیم، یہ وہ آنا چاہیے. مطلب ہمیں ضرورت نہیں کہ کوئی بھی جو ہے دوسرا جو لیڈر ہمارے اس میں آئے اور احتجاج کرے. نہیں، قوم خود اٹھے، خود جو نہیں بھی اس میں سلیکٹ ہے، جو نہیں آتی، جو اقتدار میں نہیں آئی ہے، جو بھی جماعتیں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قوم کے یہ مسئلہ ہے. آزاد ہوگا نا، ہر بندہ آزاد ہو، پہلے اپنی سوچ سے آزاد ہو. آپ یہ کسی مخصوص جو ہے وہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف قوم کا مسئلہ ہے، جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اور آپ دیکھیں ہر دور میں آپ وہ کوئی دودھ کے نہے نہیں تھے. ہر دور میں بھی ان کے ہاں بھی بہت کچھ ہوا ہے، ایک دوسرے پہ بلیم کیا، ایک دوسرے پہ آنے والی اس نے پچھلی والے پہ بلیم کیا، لیکن
حرکتیں ان کی تقریباً ملتی جلتی رہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اور اس مسئلے میں عوام ہی پستی رہی ہے، تو لہٰذا یہ جو انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں اس میں ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ کوئی ہمارا ساتھ دے، ہماری پوری قوم اٹھے اور وہ ساتھ دے، ہمارے پاکستان کی قوم اٹھ کے اس میں ساتھ دے اور وہ آگے چلے، اور انشاءاللہ جو نیک عمل ہے اور انقلاب ہے، کیونکہ یہ انہی کی مسابقت ہے، پروردگار ضرور ان کے مسئلوں کو سنے گا، جب مل کر جب پروردگار سے التجا کرتے ہیں، انقلاب ایک طرح سے چینج ہے، پروردگار سے التجا ہے کہ ہماری اس پریشانی کو نجات دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار یہ مسائب ہماری جو قوم پر اس وقت آئے ہیں ضرور پروردگار پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جی تو بالکل صحیح ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دعا اسی کے ساتھ ہم لگاتار 14 15 اور اس کے بعد پھر یہ اگلا 20 اگست تک ہمارے یہی پروگرام رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات اس کے اندر خراب رہے ہیں، لیکن امید اب ضرور بن گئی ہے۔ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ میں جو لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہمارے ویورز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، ہم سب کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ بھی پاکستان میں ہیں وہ بھی بغیر کسی تفریق کے اور ہر جو پارٹی بازی ہے یا تفرقہ بازی اس سے بالا ہو کے اگر یہ سوچیں کہ پاکستان کی بھلائی ہوگی، اور وہ نظام آپ دیکھیں، ایک تصویر بھی ہم نے آپ کو ایک دن پہلے دکھائی تھی کہ گلو بٹ جو ہے وہ گاڑیاں توڑ رہا ہے اور پیچھے ہزاروں پولیس والے آرام سے تماشائی بنے کھڑے ہیں، تو اگر یہ نظام چینج ہوگا تو تب ہمارے ہاں تبدیلی آئے گی۔ جج جو ہے وہ آزاد، وہ جو بڑے امیر لوگ ہیں ان کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے، تو بہت سی تبدیلیاں ہونا بھی باقی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے آغاز ضرور ہونا چاہیے تھا، جو الحمدللہ آغاز ہوا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے بھائی کہ ہماری ٹرانسمیشن کا کوئی مسئلہ یہاں سے نہیں ہے، سیٹلائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کے ہماری ہدایت ٹی وی کی نشریات بھی وہاں پاکستان میں بند کی گئی ہیں، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حق سچ کی آواز کو ہمیشہ دبایا گیا ہے، لیکن کسی نہ کسی انداز میں حق اور سچ جو ہے وہ ان کے متلاشوں تک ضرور پہنچا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے موجودہ حکومت کی، وہ بھی انشاءاللہ پسپا ہوگی اور حق ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے، ہمیشہ کی طرح ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی امید کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔